बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 15 मई जुम्मे के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले अहम तरीन खबरें, फिर उनकी तफसील। सबसे बड़ी खबर जो अमारात, सऊदी अरब, कतर ईरान के खिलाफ मुश्तरका फौजी ऑपरेशन पर गौर। अरब ममालिक अपने करतूत से बाज नहीं आ रहे। ईरान ने भी अपनाए हरमत से एक दफ़ा फिर इंटरनेट केबल्स को काटने का इशारा दिया, सख्त वार्निंग भी जारी की। अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे के अहम मनसूबा साज इसराइल और अरब अमारात के दौरे के अहम किरदार बेनकाब। ईरानी हैकर्स ने आज मगरमच्छ पे हाथ डाल दिया। 265 सफ़ात पर ईमेल रिकॉर्ड का कटा चटा खोल दिया। मोदी अरब अमारात में शेखैन की मुलाकातें। भारत में जो जारी ब्रिक्स इजलास में क्या हुआ बगैर अलामी के ख़त्म, लेकिन रूस और हिंदुस्तान क्या करने जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान की सालसी का मामला ख़त्म। ये पाकिस्तान के लिए मामला अच्छा नहीं है। चीन का खौफ, ट्रंप और उसकी टीम दोनों ने अदम एतमाद की इंतहा कर दी। मुज़ाकरात तो छोड़ें, सफारती ताल्लुकात में आज क्या हुआ। और उसके बाद जो चीन के दौरे के बाद अब वहाँ ट्रंप की पार्टी ने भी बगावत कर दी। अब दूसरी तरफ पुतिन का 20 मई को दौरा चीन का ऐलान भी हो गया। और फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ इस वक्त बांग्लादेश जाने की क्या वजह है, मुआहदे की खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं। और खान की रिहाई पर अहम मामला, जो 3 दिन की डेड लाइन, पहली दफ़ा महमूद अचकज़ई ने इस्टेब्लिशमेंट को 3 दिन की डेड लाइन दी। उसके बाद दमादम मस्त कलंदर का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की पीर पगाड़ा से इंतहाई मुलाकात। और मंगल वाले दिन बड़ा अहम मामला है कि क्या ये हतमी कॉल की तरफ मामला जा रहा है। तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले ट्रंप का दौरा, उसके बाद ईरान की तरफ से पहला पैगाम सामने आया, अमेरिका पर भरोसा नहीं करते। ट्रंप ने जो हमें आजमाया है, मुआहदे से बार बार पीछे हट के हम पर हमले किए गए, अब हम पर दबाव डालने की कोशिश हम नहीं मानेंगे, जारियत के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे, कोई बेबुनियाद मुतालबा तस्लीम नहीं होगा। ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने आज ब्रिक्स में इजलास में ये ऐलान किया। और इतना सख्त पैगाम था कि ब्रिक्स का जो इतना बड़ा इजलास था वो बग़ैर किसी मुश्तरका अलामिया के ख़त्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का जो चीन का दौरा है, ये बड़ा अजीब व गरीब दौरा, इंतहाई मायूस कुन, मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए, कोई अमली नताइज सामने नहीं आए। अमेरिका और चीन के जो ताल्लुकात उसमें वक्ती ठहराव ज़रूर आया। ट्रंप इसे बड़ा शानदार मुलाकात और तजारती मुआहदा कह रहा है। अभी तक इसकी तफसील नहीं आई। दोनों के दरमियान मुलाकात में कोई बड़ा इख्तलाफ हल नहीं हुआ और बहुत सी अहम चीज़ें हुई। मैं आपको बताता हूँ, ट्रंप ने जो ईरान को धमकी दी दोबारा फौजी कार्रवाई का मुतालबा और मुसलसल नाकाबंदी, इस वक्त बल्कि नाकाबंदी को शदीद सख्त किया गया और ईरान के साथ कोई बड़ा मुआहदा फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। ये शायद वक्त हासिल करने की कोशिश है कि मिड टर्म इलेक्शन या कोई बड़ी तब्दीली ना आए, क्योंकि ट्रंप पर इस वक्त हालात बड़े ख़राब हो गए। इसे बयानिया चाहिए और क्यूबा की तरफ इसका रुख इसीलिए हो रहा है। अमरीकी अवाम सख्त नाराज़ है, इसकी पार्टी सख्त नाराज़ है। और एक तरफ तो अमरीकी सियासत में अभी ट्रंप के लिए कंटकी के जो इलेक्शन है वो बड़े अहम है। ये मिड टर्म का नतीजा बताएंगे। याद रखें, इसमें जो 2 उम्मीदवार यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, थॉमसन मैसी, ये इसका जो मुकाबला है ये इसराइल का मुखालिफ है, लेकिन इसका जो मुकाबला है जिस शख्स से, वो इसराइल की भरपूर फंडिंग से इलेक्शन लड़ रहा है। थॉमसन मैसी ने इसराइल से $1 भी लिया, जबकि दूसरा एड गैलरी, इसने $12 मिलियन इसराइल से लिए हुए हैं। तो ये मुकाबला इसराइल के हामी, इसराइल के मुखालिफ का इस वक्त, कि वोटर क्या कहता है, अवाम क्या कहती है। ये इसलिए इलेक्शन बड़ा अहम होगा और आने वाले दिनों में इसके बड़े इम्पैक्ट होंगे देर पा। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो यहाँ याद रखें जो दौरा हुआ चीन का, ये ईरान को एक सियासी बयानी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बार बार तेल की पाबंदियाँ, अपनाए हरमस का मामला और बार बार ये कहना कि जोहरी हथियार नहीं लेने दूंगा, ये बज़ाहिर अब एक बहाना नज़र आ रहा है कि ईरान पर मुआशी पाबंदी लगाई जाए और जोहरी हथियारों के खौफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। असल मकसद ईरान नहीं, असल मकसद चीन था, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप हथियार डाल आया। क्योंकि ये दौरा क्यों नाकाम है, देखें, इस दौरे में ट्रंप ने मुआशी नताइज के एतबार से कामयाब दौरा करा, लेकिन हुआ गया तेल की कीमतों में मजीद इजाफा और बड़ी तेज़ी से अमरीकी फ्यूचर्स में जो बुरी तरह नीचे गए। यूरोप और एशिया, आप स्टॉक मार्केट देखें तो वो इस वक्त रेड जोन में नज़र आ रही है। अमेरिका के जो ट्रेजरी बिल हैं वो 4.5% ऊपर जा चुके हैं। यानी इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा और ख़तरनाक वाक़या बड़ा करीब है। उसमें एक वाक़या तो शायद लेबनान में हो सकता है, कि वहाँ इसराइल की फ़ौज इस वक्त उर्दन के बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर मशक़ें कर रही है। टाइम्स ऑफ इसराइल की जाकर आप खबरें देखें तो वहाँ जंगी जहाज़ भी नज़र आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स भी नज़र आ रहे हैं, ड्रोन भी, हत्ता कि यरगमालियों को छुड़ाने की एक्सरसाइज की जा रही है। यानी इसराइल किसी भी वक्त बड़ा ऑपरेशन करेगा। अभी किस तरफ होगा ये देखना है। दूसरी तरफ अमेरिका में जो ईरान के खिलाफ नाकाबंदी को मजीद सख्त किया गया, 70 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ने की कोशिश की गई। अब नाए हरमस पर जो बंदरगाहों तक पहुँच रहे थे जहाज़, उनमें से 4 जहाज़ों को नाकारा किया गया। ये ईरान को मुआशी नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश है। ट्रंप ने अपने कमांडर्स को ये तवील मुद्दत की नाकाबंदी के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। अब वो क्या इसको नवंबर तक खींच के लेके जाना चाहता है, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है।
اب یہاں پر جو اہم معاملہ جو چین کا دورہ ختم ہوا تو آپ دیکھیں کہ عین اسی وقت 5 جہازوں کو ابنائے ہرمس میں ایران نے بھی واپس موڑ دیا. مطلب 6-7 جہازوں کو گزرنے کا وہ راستہ دینے جو 100 سے 150 ہوتے تھے، ایران نے اس ناکہ بندی کا جواب دینا شروع کر دیا. اب اس دورے کے بعد جو ابھی جنگی اعتبار کے نتائج سے آپ دیکھیں کہ اربعیل میں ایران نے شہید 136 ڈرون بھی مارے، 3 ڈرون جو وہاں روک لیے گئے، اور ادھر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ایئر فورس 1 جہاز پر بیجنگ چھوڑ کر نکل ہی رہا تھا کہ یہاں دوسری طرف سفارتی معاملہ ہو گیا، بہت بڑا معاملہ. تحائف جو بیج ملے تھے، جو چین کی طرف سے یادگاری تحفے دیے گئے تھے، وہ کوڑے میں پھینک دیے گئے. ایک چیز بھی یہ چین کی امریکہ نہیں لے کے گئے. مطلب چین آنے سے پہلے جیسے لیپ ٹاپ، موبائل فون، ٹیبلٹ چھوڑ کے گئے، تو دوسری طرف جو برنر فون اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ تک چھوڑ کے ایک چیز وہاں چین کی دوئی چھوڑ کر جانا، جسے ڈونلڈ ٹرمپ بڑا شاندار دورہ کہہ رہا تھا. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ چیزیں چھوڑ کر جانے کی خبر بھی خود انہوں نے جاری کی، چین کو شرمندہ کرنے کی کوشش کہ ہمارا اعتماد کا آپ کے ساتھ یہ لیول ہے کہ آپ ہماری جاسوسی نہ کریں. اب یہ دورہ اب یاد رکھیں کہ چین کو ایک سپر معاشی طاقت تسلیم کر لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دورے میں. دیکھ لیں کہ 2013 میں جب اوباما نے چینی صدر کو کیلیفورنیا میں استقبال کیا تو اس وقت چین سپر پاور نہیں تھا، امریکہ تھا. آج معاملات بدل چکے ہیں. اس نے تو چین پر وہاں ہوائی پر پابندی تک لگا دی تھی، سیمی کنڈکٹرز پر پابندیاں لگائیں، اور ٹرمپ کے دوسرے دور میں بھی آپ دیکھ لیں پہلے دور کی طرح 200% ٹیرف بڑھایا گیا. اب یہاں ٹرمپ ایک شکست خوردہ صدر نظر آ رہا تھا. ابھی اس رپورٹر نے سے پوچھا تائیوان کے معاملے پر جو سب سے بڑا معاملہ تھا چین کے لیے کہ کیا امریکہ اس کا تحفظ کرے گا جیسے ماضی میں کیا، تو ٹرمپ نے کہا میں اس بات کا جواب نہیں دوں گا. اس نے دوبارہ پوچھا تو وہ اس کو ٹال رہا تھا اس بات کو. اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں ایک طرف اس دورے کے اثرات دنیا میں نظر آئے، امریکہ کے اندر بھی 212 کی آپ کو پتہ ہے جنگی طاقتوں کے خلاف ووٹنگ، اور آج جو ہوا ریپبلکن جو ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے لوگ اپنے چیئرمین صدر کی اپیل کو نظر انداز کرتے ہوئے سینٹ کے ہاؤسنگ بل کو، جس کا ٹرمپ نے سختی سے کہا تھا منظور کرنا ہے، اسے منظور کرنے کی جو انہوں نے اپنا الگ سے بل پیش کیا. اور مزے کی بات ہے کہ سینٹ کے اس بل میں دونوں جماعتوں کی طرف سے مضبوط حمایت حاصل تھی. ایسا امریکہ کی تاریخ میں نہیں ہوتا. یہ ریپبلکن کے لیے ایک بڑا آسان قانون سازی تھی، لیکن یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس وقت ٹرمپ پر ان کا اعتماد نہیں ہے، اندرونی اختلافات عروج پر ہیں. یہ ٹرمپ کی قیادت سے خوش نہیں ہے. اپنی پارٹی بھی، ڈونلڈ ٹرمپ اس ایران کی جنگ میں بڑی بری طرح پھنس چکا ہے. ٹرمپ کی پارٹی نے دیکھیں، یہ آپ کہہ دیں کہ بغاوت کر دی تو غلط نہیں ہوگا. امریکی حکومت کے سینیٹرز کے کانگریس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ان بیوقوفیوں کی وجہ سے چین آج جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں دنیا کا سب سے اہم ترین ملک بن چکا ہے، کہ جہاں ایک ہفتے میں اب دوسرا دنیا کا طاقتور ترین صدر پیوٹن 20 تاریخ کو دورہ کر رہا ہے، اور جو کو ٹرمپ حاصل نہیں کر سکا وہ پیوٹن حاصل کر لے گا. یہ اس کی ناکام سفارتکاری تھی جو بلنڈر مارا گیا سفارتی تاریخ میں. یہ جو تحائف کا معاملہ ہے، یہ اسی لیے اس دورے کو مایوس کن دورہ کہا جا رہا ہے. اور یہ صرف ٹرمپ کے لیے نہیں، یاد رکھیں سفارتکاری کا کردار کرنے والے پاکستان کے لیے بھی یہ دونوں سے بلکہ کردار چھینا جا رہا ہے. ٹرمپ نے دیکھیں مذاکرات کے لیے بار بار کس کو استعمال کیا؟ پاکستان کو، فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کو. مذاکرات کی ثالثی، پیغامات، اسلام آباد میں ٹاک، نائب صدر آیا، ڈاکیہ کردار، یہ سارے معاہدے میں لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی، معاہدہ نہیں ہو سکا. اب ٹرمپ کا کردار اپنی جگہ، اور ایران کی طرف سے دوسری طرف اعتماد کی کمی تھی. ٹرمپ پاکستان پر آپ کو ڈبل ایجنٹ ہونے کے الزام لگاتا رہا ماضی میں بھی. یہاں بھی ان کی انٹیلیجنس اور میڈیا نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی جہازوں کی موجودگی کے الزام لگائے، ماضی بھی ایک پورا موجود ہے. اور ایران تو پہلے ہی پاکستان کو بورڈ آف پیس کا رکن انہوں نے ٹرمپ کے انتہائی قریب ہونے کی وجہ سے اور ٹرمپ کی بار بار تعریف کرنے کی وجہ سے بد اعتمادی کا شکار تھی. تو مذاکرات کے عمل میں اسی لیے کوئی خاص پیش رفت بھی نہیں ہوئی. ٹرمپ نے اپنی کابینہ، اپنی عوام کو بتایا کہ وہ پاکستان ایران کے بڑا قریب ہے اور معاملہ حل ہے، لیکن معاملہ بری طرح الٹ گیا. اب ٹرمپ کے جو مخالفین سامنے آئے، اور یہ مخالفین کون ہے؟ روس، ہندوستان. دیکھیں یہ ٹرمپ کی بیوقوفی ہے کہ براہ راست اس نے عرب دنیا کو ایران کے ساتھ جوڑنے کے لیے یعنی چین کے ساتھ دوسرے میں جوڑ دیا. اب اس میں آپ ٹوسٹ دیکھیں جو برکس میں ہوا، برکس کے اجلاس سے ہوا، جہاں روس، ہندوستان، چین، ایران، عرب امارات اور سعودی عرب ہے، بلکہ مصر بھی ہے. اب یہ وہ ممالک ہیں جو اس بڑے اتحاد کا حصہ ہے. امریکہ کے مخالفت میں 12 ممالک ہیں، باقی دنیا کا حصہ ہیں. یہ بڑی لسٹ ہے، اس میں پاکستان شامل نہیں ہے. جو اس کے اوریجنل بانی ممالک ہیں اس میں تو برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ ہیں. لیکن اہم معاملات اس وقت جو ہیں وہ روس، ہندوستان اور چین کے درمیان ہیں. اب چونکہ سعودی عرب، ایران، مصر اور عرب امارات وہ تو اس کا حصہ ہے. روس نے یہ پیشکش کی ان کے وزیر خارجہ نے کہ ہم ان کے ممالک کے قریب ہیں، مڈل ایسٹ کے بھی قریب ہیں، ہندوستان کے بھی گہرے تعلقات ہیں، یہاں بھی ان کے 1 کروڑ سے زیادہ باشندے خلیجی ممالک میں. عرب امارات ہندوستان کا فوجی معاہدہ ہے، ایران کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں کیونکہ یہ ایران سے تیل خریدتے ہیں، دوسرا یا تیسرا بڑا ملک ہے.
جنگ کی پابندیوں کے باوجود 47 سال بھی شیخ خوردنو، چابہا بندرگاہ وغیرہ مختلف پروجیکٹس پہ کام کرتے رہے ان کے ساتھ. تو روس کے ساتھ تو ان کی براہ راست فوجی معاہدہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی 25 سال کا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ روس کے عرب ممالک سے بھی بڑے غیر تو یہ مل کر ایک ثالث کا صلح کرانے کا عرب دنیا کا اور ایران کا اپنا کردار ادا. کون؟ نریندر مودی اور پیوٹن. نریندر مودی ابھی عرب ممالک پہنچے ہوئے، 5 ممالک میں جا رہے ہیں، اور مقصد اس میں مڈل ایسٹ جو آپ کو 2 حصوں میں نظر آ رہے ہیں، یہ ذرا سمجھنا ہوگا آپ کو. دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ ایک طرف پاکستان اور ترکی ہیں، اور عرب امارات سے ہندوستان ہے، نریندر مودی ہے، اور روس اس کی بیک کر رہا ہے. چین ظاہر ہے پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. پاکستان اب دوسرے کیمپ میں ہے جن کا دفاع اور معاہدہ ہے، قطر ترکی کسی حد تک شامل ہیں، لیکن یہاں اصل چین اور روس کی حمایت نظر نہیں آ رہی. ایران چونکہ دونوں کا حصہ نہیں ہے. اب عرب امارات اور اسرائیل یہ آپ کو پتہ ہے اختلافات بھی رکھتے ہیں، لیکن برکس کا حصہ بھی ہیں، جنگ بند کروانے میں، مطالبات تسلیم کروانے میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اور ایران کے لیے تو جو بہتر ہوگا وہ وہی کریں گے. پاکستان اس میں نظر نہیں آ رہا. یہ بہت بری خبر ہے پاکستان کے لیے کہ کردار مائنس ہو رہا ہے، جس کے لیے سارا کچھ سرکاری 60 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں. اب ٹرمپ کے لیے دیکھیں اس کے مودی کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں، ٹیرف کا معاملہ ہے جو چین کے ساتھ بھی ہے. مودی کے ساتھ ٹرمپ کی جگت بازی اور مذاق اڑانا، وہ چھیڑ چھاڑ بھی موجود ہے. اب یہاں مودی نے امریکہ کا دورہ بھی نہیں کیا، اور پھر اس کی جو بڑھتی ہوئی قربتیں اس وقت عرب دنیا میں نظر آ رہی ہیں، اور ایران کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، روس کے ساتھ آ رہی ہیں. یہ بڑا تشویشناک معاملہ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ جو اتحاد بن رہا ہے سپر پاور کا بلاکس کا، اس میں پاکستان کھڑا ہے امریکہ کے ساتھ، اور یہاں ہندوستان جو ہے وہ جمپ کر کے اب ایران اور عرب ممالک کے قریب ہو گئے. تو یہ اسٹریٹجکلی پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. ظاہر ہے حمایت ختم اسی طرح ہوتی ہے. اب ایران نے تو دیکھیں اپنی طاقت، جنگی طاقت بھی دکھائی ہے، لیکن آج جو انہوں نے کیا سائبر سیکیورٹی میں سرپرائز، یہ انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا. عرب دنیا کا پورا کٹھا چھٹا کھول کے رکھ دیا. یہ اس جنگ میں اسرائیل کا کتنا بڑا کردار ادا کیا جا رہا تھا. ان کا ہیکرز گروپ ہے حمداللہ گروپ، جو پہلے آپ کو پتہ ہے امریکہ اور اسرائیل میں بڑے کامیاب کاروائیاں کر چکے ہیں. انہوں نے اسرائیلی رہنما اور نیتن یاہو کے جو عرب امارات کے خفیہ دورے تھے، ابراہم اکارڈ کے منصوبے تھے، وہ سارے نکالے، اور جنگ میں جو سب سے بڑا کردار جس کا نام سیمیل شے ہے، اس کو پورا نیٹ ورک ہیک کیا. 265 صفحات کی ای میلز، مالی ریکارڈ نکالا. اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ابراہم اکارڈ سے لے کر خلیجی ممالک سے جڑا ہوا ہے. واضح طور پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ خلیجی ممالک اور اسرائیل کے درمیان خفیہ طور پر منصوبے بنائے جا رہے تھے کہ ہم نے ایران کی معاشی کمر توڑنی ہے، وہاں مظاہرین کو متحرک کرنا ہے، اسلحہ پہنچانا ہے، وہاں رجیم چینج آپریشن کرنا ہے، پراکسی نیٹ ورک خاص طور پر لبنان میں حزب اللہ کو کمزور کرنا ہے، پھر ان کے اثاثے منجمد کرنے ہیں، ایران کے اندر جاسوسی کا پورا نیٹ ورک بنانا ہے. یہ سارا آج انہوں نے ایکسپوز کر دیا. اسی لیے ایران کے دیکھیں وزارت خارجہ کے جو اسماعیل بہی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی تھی آج کہ جاسوسوں کو اب ہم چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ انہیں اطلاعات مل چکی تھی. یہ معلومات وہی ہیں کہ جیفری ایپسٹین کے ساتھ جس طرح اماراتی بزنس مین احمد بن سلیم اور موساد کا پورا نیٹ ورک، جس میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ جو اب مذاکرات کروانے والے لوگ ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے ان کے نام بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس پورے نیٹ ورک میں اسلامی دنیا میں پورا جال بچھایا گیا عرب امارات کو ساتھ ملا کے. اور پھر ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک بڑی جنگ کروانے کا مقصد تھا. یہ ہیکر گروپ نے 265 صفحات کی پوری ای میلز میں انکشاف کیا ہے، تصاویر شائع کی ہیں. اور یہاں یاد رکھیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، سعودی چیف انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے پورا ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ اسرائیل یہ واردات کر رہی ہے، اس کا ثبوت بھی ہے. تو اب اس دوران یہ ذہن میں رکھیں کہ عرب امارات نے ابنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے کے لیے تیل کی پائپ لائن کا منصوبہ بھی شروع کر دیا. یہ اور بات ہے کہ وہ ایران کے نشانے پر ہے، ایران جب چاہے اسے نشانہ بنا سکتا ہے. ابنائے ہرمز تو ان کے کنٹرول میں ہے، یہاں تو ان کی انٹرنیٹ کیبل اس وقت بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی. اور کوشش عرب امارات کی یہ ہے کہ سعودی عرب اور قطر ملیں، مشترکہ فوجی کارروائی کریں اور یہاں جا کے واردات. اور یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ شیخ زید نے اسرائیل کے کہنے پر ایران پر پہلے بمباری کی، اور اب سعودی عرب اور قطر کو کہا کہ آئیں مل کر حملہ کریں، لیکن انہوں نے انکار کیا، جس پہ سے مایوسی ہوئی. لیکن وہ اپنے طور پر پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اس وقت بدقسمتی سے ان کا جو مالک ہے ٹرمپ، وہ اپنے ملک میں بھی پھنسا ہوا ہے اور دنیا میں بھی دباؤ پہ ہے. تائیوان پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کروا رہا ہے، چین کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے. بلکہ ابھی تو جاپان کی وزیر اعظم کے انکشافات آئے کہ اس نے ٹرمپ سے کہا کہ ایران سے پابندیاں ہٹاؤ تو ابنائے ہرمز کھلے گی اور مشرق وسطی اور دنیا امن کی طرف جائے گی. اب یہ مطالبہ پوری دنیا سے شروع ہو چکا ہے کہ پابندیاں حل نہیں ہیں. ٹرمپ کو تاوان بھی دینا پڑے گا جنگ کا، خلیجی ممالک سے فوج بھی نکالنی پڑے گی، اور ابنائے حرمز میں ایران کا کنٹرول بھی تسلیم کرنا ہوگا. اب اس دوران ظاہر ہے جو دوسرا راؤنڈ جو کسی وقت شروع ہو سکتا ہے کہ عرب امارات اور بحرین تو آپ کو پتہ ہے جو ایران کا حصہ تھے، اب اس بڑی سازش میں پیش ہیں، اور یہ یہاں پر ظاہر ہے کوئی واردات کریں گے اور بہت بڑی واردات کریں گے. لیکن ٹرمپ اور یہ اس کی ٹیم اور یہ اس کے ساتھی اور اتحادی اس وقت نااہل ہیں بری طرح، جیسے فیلڈ مارشل کی ٹیم یا فیلڈ مارشل ان کی ٹیم جو اب تک بلو آئی چائلڈ اور سویٹ ڈارلنگ تھے امریکہ کے، اب
سوتیلے بچے بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ IMF کا آج رگڑا آپ دیکھ لیں ہلکا سا، یہ فیورٹ فیلڈ مارشل اور عظیم شہباز شریف کے لیڈر کو ہے کہ امریکہ کے کہنے پر IMF نے 11 نئی شرائط لگائی ہیں، جو نئے اہداف دیے ہیں وہ بڑے سخت اور مشکل ترین ہیں۔ سبسڈیز اور مراعات کا خاتمہ کر کے FBR کے اہداف کو پورا کرنا ہے، 3 کھرب سے زیادہ 1.5 مہینے میں پورا کرنا ہے، یعنی بجلی کی ایڈجسٹمنٹ میں، گیس کی ایڈجسٹمنٹ میں، بجلی کے نرخوں میں اضافہ، یہ سب اسی طفائی کے مہنگائی کے طوفان کے جسے آپ سونامی کہہ لیں اس پہ بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جنگ کے بعد پاکستان کی قیمتوں میں اگر آپ نے دیکھنا ہے فرق تو دیکھ لیں کہ اتنی بڑی جنگ ہوئی اور ابنائے ہرمز بند ہوئی، لیکن بھارت میں 4 سال میں پیٹرول صرف 3 روپے لیٹر بڑھا اور عوام سڑکوں پر آ گئی۔ پاکستان کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں سیاسی پیش رفت ہوئی ہیں 2، ایک تو آصف زرداری سے جو 28ویں ترمیم عید کے بعد منظور کروانے کا معاملہ دباؤ ہے، اس پہ خبریں ہیں کہ آصف زرداری کی مشاورت ہوئی اپنی ٹیم سے، رہنماؤں تمام کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا دستخط کریں یا نہ کریں، تو اس کے قریبی لوگوں نے ڈاکٹر عاصم وغیرہ نے پوچھا کہ کیا دستخط کرنے کے بعد بلاول وزیر اعظم بنے گا، تو آصف زرداری نے کہا نہیں بلاول منظور نہیں ہو، پر پرسنالٹی کلیش ہے، تو انہوں نے کہا دستخط تو کرنے پڑیں گے ورنہ سارے جیل جائیں گے۔ اب 28ویں ترمیم پر زرداری کی طرف سے دستخط ہو جائیں گے۔ آپ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھیں، یہ انمول پنکی، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے گرفتاری 4 دن سے میڈیا پہ ایک شور مچا ہوا ہے، یہ اسی وجہ سے آصف زرداری کے فرنٹ مین کو سندھ میں ہٹایا گیا، سیکٹر کمانڈر کو، یہ زرداری کا منظور نظر تھا، اور جو نیا شخص لایا گیا ہے وہ فیصل نصیر صاحب کا قریبی ہے۔ پہلا کیس اس نے اٹھایا انمول پنکی کا، وجہ زرداری پہ دباؤ۔ اب اس دوران محمود اچکزئی نے بھی اعلان کیا ہوا 19 مئی بروز منگل سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو خان کو ہر صورت میں شفا انٹرنیشنل منتقل کرنا ہے، ورنہ دمادم مست قلندر ہوگا۔ محمود اچکزئی مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے بعد کافی پر اعتماد نظر آ رہے ہیں، مولانا بھی پیر بگاڑا سے ملا، یعنی اتحادیوں کی کوشش ہے کہ حتمی کال سے پہلے اتحاد کر لیں، منگل والے دن شاید یہ معاملہ فیصلہ کن بن جائے۔ اس وقت انتظار ہے انہیں گرین لائٹ کا، ایک بڑی گرین لائٹ انہیں چاہیے، پھر یہ معاملہ جائے گا ظاہر ہے بڑی تحریک کی طرف۔ تو یہ جو چند دن ہیں یہ بڑے اہم دن ہوں گے، اب دیکھنا ہے اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹتی ہے کہ نہیں۔ فی الحال تو انہوں نے دیکھیں ابھی جو بیرسٹر گور نے بھی انکشاف کیا کہ خان کی فیملی نے یقین دہانی کروا دی کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد باہر نکل کے بات نہیں کریں گے، لیکن ملاقات نہیں کروائے گی۔ تو اب اس صورتحال میں تحریک انصاف اور محمود اچکزئی کے پاس عوام کو موبلائز کرنے کے لیے ان آئیڈیل حالات کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی اور حکمت عملی ہے تو وہ سامنے لائی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ کرتے کیا، بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، لیکن یہ چند دن اہم ضرور ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔